अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के बेशुमार चैलेंजेस हैं और अव्वलीन चैलेंज में शामिल मुआशी और इक्तिसादी तरक्की का हुसूल है, लेकिन इसमें हायल रुकावटों पर जब हम नजर डालते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि टैक्स नेट में इजाफा नहीं हो पा रहा। आवाम को हम कैसे टैक्स के दायरे में लेकर आ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि इस टैक्स के जरिए पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम एक खुसूसी नौयत का प्रोग्राम है और आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान में आप अपने एक प्रोफेशनल प्रोफाइल के हवाले से अपनी एक मुमताज हैसियत रखते हैं। जनाब अनवर काशिफ मुमताज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? कैसे मिजाज आप? थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह सर, आपके सिर्फ आज टेलीविजन की स्क्रीन पे ही नहीं बल्कि नेशनल मीडिया पे, अखबारात में, बहुत सारी जगहों पे आपके बयानात, बहुत सारे नैरेटिव्स हम देखते रहे और गुज़िश्ता कई सालों में जो एक चीज़ की कोशिश जारी और सारी रही, अब ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुमकिन सूरत में आती हुई दिखाई दे रही है। इसी दौरान नई हुकूमत का क़याम भी हो गया और टैक्स का जो ये मुआशी निज़ाम है वो भी हमारे सामने है, एक चैलेंज की सूरत में है। कैसे हुकूमत इसको कवर करेगी? देखें, एक तो बहुत शुक्रिया आपका आज टीवी का और आपका कि आपने मुझे मौका फराहम किया। देखें, ये जो चीज़ है ना, ये ओवर द ईयर्स चलती आ रही थी और पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी पाकिस्तान में कि इस तरह का कोई निज़ाम वज़ा हो जिसमें डॉक्यूमेंटेशन हो, पहली बात। उसके बाद टैक्स का सही कलेक्शन हो, दूसरी बात, और फिर इकॉनमी आपकी सस्टेनेबल हो, तीसरी बात, और उसके बाद आम आदमी को उसके समरात मिलें, ये चौथी बात। तो ये पूरा एक दायरा है। जब अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो टैक्स कलेक्शन नहीं होगी, टैक्स कलेक्शन नहीं होगी तो इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं होगी, इकॉनमी सस्टेनेबल नहीं होगी तो आम आदमी को वो बोझ जो महसूस होता है महंगाई का, जो पेट्रोल बढ़ने की एक परेशानी शुरू हो जाती है, कभी डॉलर्स की ऊपर नीचे होने से परेशानी शुरू हो जाती है, कोई आप दूध लेने जाते हैं उसकी महंगी दाम देख के आप परेशान हो जाते हैं, कभी आप जो हैं कोई भी ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए आपको एक तकदो करनी पड़ती है। यानी एट द एंड आम आदमी के लिए भला हो रहा है जी, लेकिन वही आम आदमी क्यों इस डॉक्यूमेंटेशन से परेशान दिखाई देता है कि उसको ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि मैं अगर टैक्स नेट में आ गया तो पता नहीं मुझ पे और बोझ बढ़ जाएगा? देखिए, आम आदमी की हैसियत वो है कि एक बच्चे वाली हैसियत है। अगर आप उसको ऊपर उछालें तो डरता नहीं है वो, सही। तो उसको पता ही नहीं है कि होने क्या जा रहा है। बेसिकली आम आदमी की अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन जिन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके साथ मसाइल हैं। उन्होंने इस तरह का एक पूरा जो है नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है कि ये टैक्स निज़ाम आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, टैक्स डॉक्यूमेंटेशन होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो जो जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो इसको हमेशा इस तरह ही प्रोट्रे करते हैं, इसी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। आम आदमी जो है वो इस बात को, उसको अभी तक बावर नहीं हुआ, कोशिश तो बहुत की जा रही है कि वो इस बात से उसको पता चल जाए कि एक वो रसीद लेता है ना, वो भी एक बहुत बड़ा कौमी जो है फरीज़ा है। सही है। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं नई हुकूमत का क़याम अमल में आ गया। वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद जहांज़ेब साहब, उनकी पूरी मुआशी टीम जो चीज़ें अपनी तैयार कर रही होगी, जो पॉलिसीज़ होंगी, मज़ीद आप क्या रिकमेंड करेंगे या आप किस तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि इनकी जो डायरेक्शन है वो सही है? देखिए, पहली बात तो ये कि फेज़ वाइज जाना चाहिए, आपको एब्रप्ट नहीं जाना चाहिए। कोई भी चीज़ एडहॉकिज़म पे जो ना कभी सस्टेनेबल नहीं होती है। यू हैव टू डू फर्स्ट योर होमवर्क एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू। अब आपका जो होमवर्क अगर प्रॉपर नहीं होगा तो जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसके फिर जो है ना रिजल्ट जो है ना वो नेगेटिव ही आएंगे। सो ये एक फिनोमेना है किसी भी मैनेजमेंट की। अगर आप किताब पढ़ें कि आप होमवर्क अपना करें, ड्यू डिलिजेंस करें अपनी। अब आपने अगर टारगेट किया है कि जी आप स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स को आप लेके आएंगे, तो आप पहले फेज़ में वहाँ जाएँ जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए आप उन तक पहुँच सकते हैं। लाइक बिजली का बिल है, लाइक आप कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपको डेटा कलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, टाइम कम लगेगा। फिर उसके बाद आप सेकंड फेज़ पे जाएँ, वो लोग जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, किसी के साथ आउटलेट पे, किसी की सबलेट पे वो काम कर रहे हैं, तो वो उनको फिर आप टैप करें। उसमें आपको जो है जियो मैपिंग की भी ज़रूरत होगी और आपको उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन भी चाहिए होगा, इंटरवेंशन भी चाहिए होगा जब आपके लोग जाके वो पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन पहला फेज़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप जब रजिस्टर कराएंगे तो लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि अब देयर इज़ नो टर्निंग पॉइंट ऑन इट। लेकिन आपकी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ जानना चाह रहा हूँ। इसहाक डार साहब का भी हमने एक ज़माना देखा है, अभी जहांज़ेब साहब भी हम देख रहे हैं। आपका क्या इस वक्त एनालिसिस है इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो? देखिए, अगर आप पर्सनालिटीज़ का फ़र्क की बात करते हैं तो लोगों के डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली पास्ट में जो है वो प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं थे पाकिस्तान में।
اگر میں ڈسکلوجرس کی بات کروں تو حکومت کے لیول پہ بھی صحیح فگرز ہمارے سامنے نہیں ہوتی تھیں. صحیح. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو نئے فائنانس منسٹر آئے ہیں کیونکہ یہ بینکر ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ایک نمبر جو ہے وہ نمبر بولتے ہیں. آپ نمبر اگر صحیح نہیں ہوں گے تو آپ کوئی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اف یو ہیو اے کریکٹ نمبر دین یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تو وہ جو چیز ہے وہ آپ کے نمبرز جب آپ کے ڈیٹا صحیح ہوگا تو آپ کی ایکسرسائز بھی اچھی ہوگی اور سکسیسفل. صرف پروفیشنل ایکسیلنس اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ معاملہ کہیں نہ کہیں سیاسی بھی ہے. آئی ایم ایف کا جب ہم پریشر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ڈیسیشن میکرز بھی جو ہیں اس وقت گھبرا جاتے ہوں گے. پھر این ایف سی ایوارڈ والا معاملہ ہے, اس کو بھی کس وقت ہونا چاہیے اور اس کی بھی اہمیت بڑی امپورٹنٹ ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل معاملہ تو بالکل ہے. دیکھیں ٹیکس کا معاملہ ہے ہی پولیٹیکل معاملہ. اگر آپ کے ایکسچیکر میں پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کا انفراسٹرکچر کیسے کھڑا ہوگا, آپ کی ٹرانسپورٹیشن کیسے چلے گی, آپ ہیلتھ کا نظام کیسے بہتر کریں گے, آپ لوگوں کو تعلیم کیسے دے سکیں گے. تو یہ تو ہے پولیٹیکل مسئلہ. یہ ہے کہ آپ نے کرنا کب ہے, آئی ایم ایف کے کہنے پہ یا آپ نے اپنی اون ڈرائیو پہ لے کے جانا ہے اس کو. بہت بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اب ریز کر دیا ہے کہ ہم پوری قوم, ایون جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ بھی یہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ ہر چیز آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ ہی گورنمنٹ کر رہی ہے. ایون سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ پھر یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے اگر آئی ایم ایف نے ملک کو چلانا ہے. تو یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیرینس کے کچھ مسائل ہیں یا پولیٹیشین کی سنجیدگی نہیں رہی ہے ماضی کے اندر, یا صحیح لوگ جو ہیں وہ اس مقام تک نہیں پہنچے جو فیصلہ سازی کر سکیں؟ دیکھیں پولیٹیکل جو سیریسنس ہے وہ نہیں تھی, بیکاز آپ نے کبھی ٹیکس سسٹم کو کبھی سیریس نہیں لیا, آپ نے اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا, اور اسی وجہ سے آپ بڑا ایزیلی جو ہے نا آپ چلے جاتے تھے لونز پہ, گرانٹ پہ, دوست ممالک کی جو سپورٹس ہیں اس پہ چلے جاتے تھے, جبکہ آپ کو اس وقت اس پہ نہیں جانا چاہیے تھا, آپ کو فٹ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. تو جو اسد عمر والے ٹائم پہ چیزیں ہو رہی تھیں وہ آپ کی نظر میں صحیح تھیں؟ سر یہ پورے 75 سال کا بگاڑ ہے. میں کسی ایک آدمی کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا یا کسی ایک رجیم کو ہائی لائٹ نہیں کروں گا, پورے 75 سال کا بگاڑ ہے جس میں جہاں بھی ہوا وہاں پہ لوگوں نے وہ اس چیز کو بائی پاس کیا, اس پہ انہوں نے کوئی ڈیسیشن نہیں لیا اور اس کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا. انور صاحب, حکومت ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہتی ہے, ڈیجیٹلائز سسٹم کرنا چاہتی ہے, اور دنیا کی جب ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ ایک بڑا بہترین سولوشن ہے, لیکن کیا اتنا آسان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ٹیکس ولنگلی کوئی نہیں دیتا. دنیا میں جہاں بھی اب ٹیکس ڈیولپ اکانومی وہاں سسٹمس اور وہاں اسکیمس ایسی پالیسی بنائی جاتی ہیں جس کے ذریعے لوگوں کے پاس ٹیکس نہ دینے کیا مطلب چوائس کوئی نہیں ہوتی کہ ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے ان کو. تو حکومت کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا اگر حکومت کو سسٹین کرنا ہے, اور ٹیکس بیس کو بڑھنا پڑے گا اگر پاکستان کو سسٹین کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں نیٹ ٹو نیٹ چل رہی ہیں. اگر یہ چیزیں اگر آپ کی سسٹینیبلٹی نہیں ہوگی تو ملک کے لیے مطلب ٹیکس بیس سسٹینیبل نہیں ہوگا تو ملک سروائیو نہیں کرے گا. اس کا وے فارورڈ کیا ہوگا؟ کوئی بنائے گا, یہ اسمبلی نے بنانا ہے, اس کا کوئی روڈ میپ کیسے ہوگا یہ, یا کسی کو ہائر کرنا پڑے گا ہمیں, کہاں سے وہ کوئی ہمیں آ کے سمجھائے گا کہ کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے ڈیجیٹلائزیشن؟ ایک ڈاکومنٹ تو بن گیا ہے جو ایف بی آئی کی ریسٹرکچرنگ اور ریفارمس کا بنا ہوا ہے, اور پاکستان میں ٹیکس کا ایک پورا لے آؤٹ بنا ہوا ہے. اس لے آؤٹ کو آپ کیا کریں, ڈیجیٹلائز کر دیں. اچھا, جب آپ اس کو ڈیجیٹلائز کریں گے آٹومیٹک آپ کے جو نمبرز ہیں وہ میرا اپنا اندازہ ہے لیکن یہ ڈبل سے ٹرپل ٹائم بڑھ جائیں گے. جس ملک میں ادارے مینول پریکٹسز کے عادی ہوں اور ہیومن پاور کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں, تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں یہ چیز اتنی آسان ہے؟ خود اداروں کے اندر ایک ایسی کیفیت نہیں پیدا ہو جائے گی کہ سب ایک پیج پر نہیں رہ پائیں گے؟ دیکھیں وہ یہی کام حکومت کا ہے. اگر حکومت نے اس کو صحیح طرح امپلیمنٹ کر دیا, دیکھیں امپلیمنٹ کرنا کس کا کام ہے, حکومت کا کام ہے. میں ایک ایڈوائس کر رہا ہوں, میں ایک سجیشن دے رہا ہوں. ادارے کے جن کے جو ادارے ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہاں جو لوگ ہیں ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. بیکاز آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جو مینول نظام ہے اس میں بہت بڑا بگاڑ ہے. میں اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. بگاڑ کو آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں کمپرومائز ہیں, اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹس ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن جب ڈیجیٹل آپ کریں گے اکانومی, اگر آپ کر لیں گے جو کہ جس کے چانسز اگر نظر آ رہے ہیں اس وقت, کیونکہ آئی ایم ایف بہت زیادہ اسٹرانگلی آپ کو پش کر رہا ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو یہ اعتراض ہوگا, ان کو یہ برا لگے گا, وہ اس کو ریزسٹ کریں گے. پاکستان میں بھی اگر آپ گورنمنٹ میں دیکھیں تو میں جانتا ہوں ورلڈ بینک کوئی 20 سال سے پاکستان میں ای گورنمنٹ کا پروجیکٹ لے کے آ رہی ہے, صحیح, لیکن آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. وہ جہاں بھی ہوا تیتر و بٹیر کی طرح امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ جو ہے نا اس میں مینول رہ جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ اس کو روک تو سکتے نہیں ہیں, آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. سو اب یہ جو کام ہے نا کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا,
یہ کام ہے حکومت کا. اب حکومت کتنا اس کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے, فائنانس منسٹر کتنا اس کو اسرٹ کر سکتے ہیں, یہ اصل میں کام ہے. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. اور ناظرین, اسی طریقے سے ٹیکس کلیکشن کو بھی بڑھانے کے لیے حکومت کی کوششیں ہیں کہ تاجر دوست اسکیمز کو متعارف کروایا جائے, اور ایسی کچھ چیزیں کی بھی گئی ہیں. لیکن اس پر کیا نتائج ہمیں نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, یہ بھی جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن جناب انور کاشف ممتاز صاحب, اور بڑی دلچسپ باتیں چل رہی ہیں. بالخصوص یہ آج کے پروگرام میں ساری باتیں پاکستان کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص سے متعلق ہیں, کیونکہ سب نے ہی ٹیکس دینا ہے, سب نے ہی اس ٹیکس نیٹ میں آنا ہے, تاجروں نے بھی آنا ہے, اور تاجروں کے لیے اسکیمز بھی متعارف کروائی جاتی ہیں. پھر پلس یہ کہ ایک بڑے عرصے سے کسی کی بھی حکومت آئے جائے, لیکن سب کی ایک ہی کوشش رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں, لیکن کامیابی نہیں مل پاتی. کیا کیا جائے گا, اور آپ یہ تاجر دوست اسکیمیں کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, کوششیں جو ہے نا وہ ہاف ہارٹڈ تھیں, وہ ذرا فل فورس سے اس کو نہیں امپلیمنٹ کیا, کیونکہ آپ نے ہوتا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ بن جاتا ہے ہر جگہ. جب بھی ہوتا ہے تاجروں کے ساتھ ایک ہیو اینڈ کرائی ہو جاتا ہے, لوگ جو ہیں ہڑتالیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح انگیج نہیں کیا گیا. انگیج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاجروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح رجسٹرڈ نہیں ہوں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, تو ان پاکستان کی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. پاکستان کی سسٹینیبلٹی نہیں تو ان کی بھی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اور وہ یہ بات حکومت بابر نہیں کرا پاتی کسی نہ کسی وجہ سے. اب یہ جو موقع تاجر دوست اسکیم آئی ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو جو امپلیمنٹ نہ ہو سکے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ صرف وجہ کیا ہے, ڈاکومنٹیشن. صحیح. اور ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ اگر آپ پراپر ہو جائیں گے تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, آپ کے نمبرز ایکسپوز ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ٹرن اوور کیا ہے. دیکھیں, اس ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے. اس ملک میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں, گاڑیاں روڈ پہ روز نکل رہی ہیں اتنی مہنگی ہونے کے باوجود. لوگ ٹریول کر رہے ہیں, لوگ اپنی ریلیجس اوبلیگیشن عمرہ اور حج پورا کر رہے ہیں اتنا مہنگا ہونے کے باوجود. تو دیر از سم ریونیو جو کہ جس کی وجہ سے, لیکن اس کا ایکسچیکر میں جو ایک شیئر جانا چاہیے وہ نہیں جا رہا. صحیح. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے لیے کوئی ایسا ہرڈل ہے کہ ڈاکومنٹیشن میں کوئی ریزسٹ کر رہا ہو. حکومت کے پاس تو یہ اختیار ہے, ریاستی ادارے موجود ہیں, نادرا جیسا ہمارے پاس پورا ڈیٹا بیس موجود ہے. تو پھر کیا ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا؟ سر دیکھیں, اتنا سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر ہے نادرا کا کہ اگر آپ اس کو پراپر امپلیمنٹ کریں تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں پیچھے جاؤں گا, 2000 میں مشرف صاحب کی حکومت میں ایک سروے ہوا تھا. جو سروے جو ہے پورے پاکستان میں ہوا تھا, اور سروے کے بعد آ رہا تھا کہ پاکستان پورا ڈاکومنٹ ہو جائے گا, اور وہ سروے امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ایون ان دیٹ ایرا. تو مطلب وہ ان کی ذرا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہولڈنگ تھی, اور بڑا انہوں نے جو فورسفلی ہر چیز کو, لیکن نہیں کر سکے وہ. لیکن آج اگر آپ نادرا کو پراپرلی یوز کرنا شروع کر دیں, ڈاکومنٹیشن کوئی بڑی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا ڈیفیکلٹ ٹاسک نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جب آپ پولیٹیکلی پریشرائز ہوتے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انور صاحب, میں تھوڑی سی بات آپ کی یہاں پہ روک رہا ہوں کہ کیا تاجر جو ریزسٹ کر رہے ہیں, جو وہ ڈاکومنٹیشن نہیں کروانا چاہتے, وہ نہیں آنا چاہتے, بڑا اوپنلی کہتے ہیں, میڈیا پہ بھی آ کے کہتے ہیں, پریس کانفرنسز ہمارے پاس ریکارڈ پہ موجود ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں, یا کہیں ڈائلاگ میں ڈیلے آ رہا ہے, یا انہوں نے طے کر لیا جی کچھ بھی کر لے ریاست, ہم نے تو ٹیکس میں نہیں. دیکھیے, اب اس میں ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ تاجر مطلب آپ ان کو ٹرسٹ بلڈنگ ان دا سینس کہ اگر آپ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں, آپ ان کی رجسٹریشن کرا رہے ہیں, تو آپ ان کو میسج دینا پڑے گا کہ بھائی آپ کو کمپلائنسز یا ایف بی آر آپ کو بادر نہیں کرے گا. مطلب یہ اس طرح کی کوئی چیز میسج دینا پڑے گا جس سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جہاں پہ ضروری ہے وہاں بھی بادر نہیں کرے گا, لیکن جہاں پہ ایسے کہ وہ ان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جی پچھلے سالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, پچھلا ریکارڈ مانگا جائے گا, تو یہ جو چیز ہے نا, اس پہ گورنمنٹ کو ایک اپنا پالیسی بنانی پڑے گی کہ اگر آپ رجسٹر ہو رہے ہیں تو آپ کے آگے کی بات ہوگی, آپ سے پیچھے کی بات نہیں ہوگی. وہ اگر آپ ٹرسٹ بلڈ کر دیں گے. ویسے یہ ایک طریقے کا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں ہو گیا ہے کہ جس نے اتنی ارننگ کر لی, اور ابھی ہمارے سامنے کچھ یو کے کی ایسی انفارمیشنز اور نیوز آئی ہے جس میں وہ 2021 سے لوگوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. جی. تو کیا پاکستان میں اتنا کوئی کھلا بول سکتا ہے کہ جی آپ سے پچھلا حساب کتاب نہیں ہوگا, جتنا کما لیا کما لیا؟ اب بات یہ ہے کہ آپ اس کو خود والنٹریلی انوائٹ کر رہے ہیں, یا تو آپ اس کو کیچ کرتے ہیں, یا تو آپ اس کے خلاف نوٹس بناتے ہیں, یا تو آپ اس کے خلاف کوئی چارج شیٹ بناتے ہیں, تو بات بنتی تھی. اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آؤ اور رجسٹر ہو جاؤ,
صحیح ہے. تو پھر آپ جب انوائٹ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو انویٹیشن کے اگینسٹ کچھ اس کو انسینٹو بھی دینا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت کوئی ایسا ہو کہ کہیں بہت آبویس ہو, لیکن آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہیں پہ ایسی چیز ہوگی, جیسے کوئی نوٹسز آپ کو نہیں آئیں گے, آپ کو کہیں کوئی ایسا چیز ہوگی جو کہ آپ کا ڈیفرنٹ انفارمیشن ہوگی, وہاں پہ ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی انسینٹیو ان کو دینا پڑے گا, آپ کو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ آپ اگر آ گئے تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ نہیں ہوگا جس سے وہ شاید وہ ڈر رہے ہوں, یا ان کو کوئی اپریہینشن ہو کہ یہ کل ہم جائیں گے تو ایف بی آر مطلب ہم انڈائریکٹلی ایمنسٹی دے دیں ان کو. دیکھیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے یا تو پھر آپ جو ہے بالکل اسٹک کا فارمولا لے کے آ جائیں کہ آپ جو ہیں ان سے کہیں گے جی آپ نے سب نے رجسٹر ہونا ہے. نہیں تو فائنانس منسٹری کے ساتھ اگر لا منسٹری یا دیگر ادارے جو ہیں وہ الائن ہو جائیں, اور یہ ریاست کا حق ہے اپنا عوام کے اوپر کہ وہ ان کو ایک زمرے میں لے کر آ جائیں, تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے ایرا کی بات بتائی نا, اس ایرا سے زیادہ اسٹرانگ کوئی گورنمنٹ ابھی تک پچھلے 20 سالوں میں نہیں ہوگی, وہ بھی ڈاکومنٹ نہیں کر سکے. صحیح ہے. تو انہوں نے پورا سروے کروا لیا تھا, وہ نہیں ہو سکا تھا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ناؤ یو نیڈ بزنس, اب آپ کو رجسٹر کروانا ہے ان کو. اب کیسے رجسٹر کروانا ہے, آپ ان کو کس طرح لے کے جائیں گے, یہ تو فائنانس منسٹری نے ایوالو کرنا ہے کہ کس طرح کا میکینزم ہوگا. سب سے اچھا میکینزم یہی ہے کہ پہلے فیز وائز جائیں, اس کے بعد آپ جو ہیں اکراس دا بورڈ جائیں. فیز وائز جب میں کہہ رہا ہوں تو جو بھی جہاں بھی کس کا رجسٹریشن ہے گورنمنٹ کی, ان کو پہلے آپ پک کریں. صحیح ہے. اور ان کو پھر جیسے کے سی کی ہے یا ایسکو کی ہے, جس کی جو ہے رجسٹریشن ہے پاور کی, اس سے ان کو جو ہے نا آپ ٹیپ کریں. لیکن اگر وہ والنٹری آتے ہیں تو ان کو ایک پیس آف مائنڈ دیں کہ جی آپ سے بیجا, میں جب کہہ رہا ہوں نا سوال کی بات تو یہ نہیں کہ ایم ایس ٹی بیجا آپ سے جو ہے نا کوئی کوشچننگ نہیں ہوگی یا کوئی انویسٹیگیشن نہیں, یعنی ان کے کنفیوژن بھی دور ہو جائیں گے. اب یہ 30 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی ہے, تو آپ کا وسیع تجربہ ہے. ہمیں تو خیر پرسنلی یہ لگتا ہے کہ شاید اتنا زیادہ ٹیکس نیٹ نہیں, اس میں خود سے لوگ رجسٹرڈ نہ ہو. کیا کیا جائے گا, یا آپ کی کیا ہوپ ہے کہ 30 اپریل تک کتنے لوگ اس میں آ جائیں گے؟ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ لوگ لائن لگا کے رجسٹریشن کرا رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. اور یہ 30 اپریل جو ہے میرے خیال میں گزر جائے گی, اور گورنمنٹ کو اس کو ایکسٹینڈ بھی کرنا پڑے گا بیکاز یہ 1 جولائی سے افیکٹو ہے. دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ کو اس میں گراس روٹ پہ جانا بھی پڑے گا. اب اس کو کس طرح وہ ڈرا کرتے ہیں کہ کس طرح گراس روٹ لیول پہ چیمبرز کے ذریعے, ٹریڈ باڈیز کے ذریعے, لیکن ایک بات پہ ان کو اپنے آپ کو کمپرومائز ہے کہ رجسٹریشن پہ ہم کوئی کمپرومائز دیں گے. ادروائز ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, لیکن ہم رجسٹریشن میں جب جا کے یہ رجسٹریشن ہو سکے گی. 30 دن کا ٹائم ہے, 30 دن میں مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی فروٹفل رجسٹریشن ہوگی. تو سر کہیں ایسا تو نہیں صرف آئی ایم ایف کو یہ دکھانے کے لیے, ان کو یہ پریزنٹیشن دینے کے لیے کہ دیکھیں جی ہم نے کر تو دیا, ہم نے ڈیڈ لائن بھی دے دی اور کچھ ہم فیگرز بھی دکھا دیں, اتنے لوگ رجسٹرڈ بھی ہوئے, تو انہیں ہم ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے مطابق ہی چل رہا ہے معاملہ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. پاسٹ کی ایکسرسائز یہی تھی جس کا انجام یہ ہے. ہم ان کو تو بیوقوف بناتے رہے لیکن ہم خود بھی بیوقوف بن گئے. صحیح ہے. تو اب وہ ان کو بیوقوف بناتے بناتے ہم خود بھی بیوقوف بن گئے. آج ہماری جو حالت ہے اس میں آئی ایم ایف کا تو کیا, ہمیں تو کیش چیکر کا پتہ ہے نا, ہمارا خزانہ خالی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو اب آئی ایم ایف کو آپ بیوقوف بناتے رہیں, لیکن آپ جو ہیں وہ آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کریں گے. تو میرے خیال میں اگر یہ ذہن میں ہے تو یہ تو ذہن سے بالکل نکال لینا چاہیے, بیکاز یہ آپ سے مراد پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ پاکستان ڈاکومنٹ ہو, اور پاکستان ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. سر تاجروں کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اب وہ لوگ جو سروس انڈسٹری سے وابستہ ہیں, وہ سروسز دیتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اس میں. تو اگر میں ایک عوامی لہجے میں بات کروں تو ایک بیوٹی پارلر چلانے والی خاتون بھی ایک سروس انڈسٹری سے وابستہ ہے. تو یہ سارے لوگ بھی جب اس میں آئیں گے اور پوائنٹ آف سیل جب ان کو سمجھایا جائے گا, بتایا جائے گا, ڈاکومنٹیشن کروائی جائے گی, تو یہ مطلب ایک ہوتا ہے نا ایگریشن بھی پیدا ہو جائے گا قوم کے اندر. دیکھیں بالکل کل پرسوں میں ایک جگہ تھا پریس کانفرنس میں, تو وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جو تاجر ہیں وہ اگر ماچس کی ڈبیاں بیچیں تو ان پہ تو عام آدمی پہ ماچس کی جو ڈبی ہو مہنگی ہو جائے گی. تو میں نے اس وقت ان کو کلیریفائی کیا کہ لوگوں یہ تھی کہ میں نے کہا اس پہ تو پہلے ہی آپ ٹیکس دے رہے ہیں, اس پہ تو آپ خریدتے وقت ٹیکس دے رہے ہیں, یہ تو مہنگا نہیں ہوگا. بیسکلی تو وہ آدمی اس کی انکم پہ ٹیکس نہیں ہے. صحیح. اب آپ جو ہیں اگر آپ پارلر میں جاتے ہیں, آپ کہیں آپ کو سلون میں جاتے ہیں, تو آپ تو اس کو پیسے دے رہے ہیں.
آپ اگر آپ 5,000 روپے دے رہے ہیں تو اگر آپ سے وہ کہے گا 500 روپے دے دو تو آپ جو ہیں وہ 500 روپے دے دیں گے اس کو, وہ سیل ٹیکس, لیکن اس کے 5,000 روپے ویریفائی ہو جائیں گے اس سے, جو کہ وہ تو کنزیومر اینڈ کنزیومر پہ بوجھ بڑھ جائے گا نا, کہ پہلے جو میں آ رہا ہوں 5,000 میں ہو رہا تھا وہ 10% مزید بڑھ جائے گا. 500 روپے دینے سے 5,000 ویریفائی ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ آدمی جو ہے 5,000 کی انکم نہیں دکھا رہا. یہ ایک فینومنا ہے. اب آپ دیکھیں انٹرنیشنل فوڈ چینز جو ہیں وہاں پہ سیل ٹیکس لگ کے آتا ہے, لیکن ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا انوائس پہ. صحیح. سو وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ کہ آپ سے 300 روپے یا 400 روپے چارج ہو جاتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کی 3,000 یا 4,000 کی سیل ویریفائی ہو جاتی ہے. اب اس وقت جو تاجر کے ساتھ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سیل ویریفائی نہیں کرنا چاہتے, یا سروس انڈسٹری کی جن کی بات ہم نے کی ان کی سیل ویریفائی نہیں ہوتی, وہ آپ سے چارج نہیں کرتے اور وہ اس پہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. اب یہ جو فینومنا ہے اس کو آہستہ آہستہ چینج ہونا پڑے گا. اب میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا, یہ بات ہو رہی تھی, میری نالج میں بھی یہ بات ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ سیل کے ڈسکاؤنٹ پہ وہ کہتے ہیں کیش لے لیں اور ٹیکس نہیں لگیں, لوگ انکریج ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ آ جاتا ہے رول لوگوں کا اویئرنیس کا, کہ وہاں پہ وہ کہیں کہ جی ہمیں رسید چاہیے, تو ہمیں ایف بی آئی کی رسید. پبلک کو پابند کیا جائے کہ کیش پہ نہ جائیں, وہ کیش میں نہ کریں ٹرانزیکشن. پابند تو نہیں, لیکن انکریج ضرور کیا جا سکتا. پابند تو آپ نہیں کر سکتے کسی کو, لیکن انکریج کر سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ رسید کے بغیر لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ ٹیکس کو, پاکستان کے ایکسچیکر کو, خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر آپ یہ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ پاکستان کے ایکسچیکر میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مجھے بریک لینا ہے, لیکن میں شارٹلی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب خود یہ آپشن دیا ہوا ہے فائلر اور نان فائلر والا, کہ فائلر کے لیے اتنا ٹیکس ہے, نان فائلر کے لیے اتنا ٹیکس ہے, تو یہ آپشن تو خود دے رہی ہے نا ریاست یا ادارہ کہ جناب آپ نے اگر نہیں آنا ٹیکس نیٹ میں تو یہ نان فائلر والی کیٹیگری میں آپ ٹیکس دیتے رہیں, کیش پہ معاملہ چلاتے رہیں. دیکھیں یہ نان فائلر فائلر کی جو کیٹیگری ہے نا وہ ٹیکس ڈیڈکشن کے حوالے سے ہے, کہیں آپ کا ٹیکس کٹ نہ ہو. لیکن آپ نے اگر دکان کھول کے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہے. ٹیکس اگر آپ کی کسی ٹرانزیکشن پہ کٹ رہا ہے تو وہ تو فائلر اور نان فائلر ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی کاروبار کیا اس کی ریٹرن فائل کریں, اس میں جو ہے ٹیکس فائلر کے طور پہ ٹیکس کٹا ہے تو اس کا کریڈٹ لیں, نان فائلر کے طور پہ ٹیکس کٹا ہے تو اس کا کریڈٹ لیں. لیکن یہ کیٹیگری ہونی نہیں چاہیے. یہ بات آپ کی صحیح جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی, کیٹیگری ہونی چاہیے. ہر آدمی جو کہ ایک تھریش ہولڈ سے زیادہ آمدنی کماتا ہے اس کو فائلر ہونا چاہیے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, لیکن بریک کے بعد آ کے بہت امپورٹنٹ بات ہوگی سیلریڈ کلاس لوگوں سے متعلق, کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کی کیا سوچ ہے, اور یہ جو ٹیکس نیٹ کو ہم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں کیا اس سے ان کو واقعی فائدہ ہونے والا ہے, کیسے ہوگا, یہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, انور کاشف ممتاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ٹیکس سے متعلق چاہے تاجر حضرات ہوں, سروس انڈسٹری ہو, لیکن جو سیلریڈ کلاس لوگ ہیں, جو پیشہ ور لوگ ہیں, جو ماہانہ تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہیں, وہ بہت پریشان ہیں. انور صاحب وہ تو اتنے پریشان ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ان کا تو اب جینا شاید دو بھر ہونے والا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ وہ واحد لوگ ہیں جو پراپر ٹیکس دیتے ہیں. اس لیے کہ جب امپلائی کو سیلری دیتا ہے تو اس وقت وہ قانون کے مطابق پورا منوہن ٹیکس کاٹ لیتا ہے. تو وہ جو ٹیکس کا ان کو امپیکٹ ہے مطلب آ جاتا ہے وہ پورا آ جاتا ہے. اب اس کے اگینسٹ ان کو ملتا کیا ہے, وہ کچھ بھی نہیں ملتا. دیکھیں ٹیکس کی ایک سائیکل ہے کہ آپ ٹیکس دیں اور ٹیکس واپس آپ کو ملے گا. صحیح. وہ ملے گا کس شے میں, جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ ہیلتھ, ٹرانسپورٹیشن, آپ کو ایجوکیشن, آپ کو انفراسٹرکچر کی ضرورت, وہ سیلری کلاس کو نہیں ملتا. بلکہ مہنگائی اور جمپ اپ کر جاتی ہے, سیل ٹیکس لگا دیتے ہیں 18% اور مہنگائی کا ایک طوفان ہوتا ہے. تو وہ آمدنی جو اس کی ایک فکسڈ آمدنی ہے جس پہ اس پراپر ٹیکس بھی دیا ہوا ہے, تو اس کو کوئی انسینٹیو نہیں ملا, اس لیے اس کی پریشانی جو ہے بجا ہے. اور دوسری جگہوں پہ وہ دیکھتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس سے زیادہ کم ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں, اس سے کم ٹیکس بھی نہیں دے رہے, یا بہت کم ٹیکس دے رہے ہیں, بالکل منیمم ٹیکس دے رہے ہیں, تو وہ ایک فرسٹریشن لیول تو آتا ہے. صحیح. لیکن ایک ابھی بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں اور کچھ ہم نے اخبارات میں بھی پڑھا کہ سالانہ بنیاد پہ نہیں ماہانہ بنیاد پہ ٹیکس جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر کے لیا جائے گا. تو ایک تنخواہ دار آدمی یہ سوچتا ہے کہ نوکری پتہ نہیں اگلے 6 مہینے تک رہے نہیں رہے, اگر ماہانہ بنیاد پہ میرا ٹیکس کٹے گا یا دیگر انڈسٹریز میں بھی امپلیمنٹ ہوگا, تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا, اور اس کا جو نتائج ہوں گے کس کے لیے فروٹفل ہوں گے, کس کے لیے نقصان دہ ہوں گے؟ دیکھیں سیلری پہ تو آج بھی ماہانہ ٹیکس کٹتا ہے, اور ابھی بھی وہ ماہانہ ٹیکسیشن ہوتی ہے. جب آپ اپنی سیلری گھر لے کے جاتے ہیں تو اس میں پروویڈنٹ فنڈ اور ٹیکس کٹ کے آپ کو ملتا ہے, جو ٹیک ہوم ہوتی ہے. اگر سپوز کسی ایکس اماؤنٹ ٹیکس ہو تو اس کو لے کے وہ وائی جاتا ہے, بیکاز باقی چیزیں ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں. تو سیلری والے کو تو آج بھی ماہانہ ٹیکس, اور جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا کوارٹرلی ایڈوانس ٹیکس پے کرتے ہیں وہ. تو یہ تو میکینزم آلریڈی ان فیلڈ ہے.
ایشو یہ ہے کہ سیلری والے کو کس طرح انسینٹیوائز کیا جائے, اس کے ریڈیوس ٹیکس, بیکاز اس کا ٹیکسیشن جو ہے پراپرلی جا رہا ہے, اور اس کو اب یہ گورنمنٹ کو اس پہ کوئی ایسی چیز لے کے آنی پڑے گی کہ اس کے ریٹ آف ٹیکس کو کم کریں, تاکہ اس کو تھوڑا سا فیل آف. تو یہ جو جس سلیب سے یہ ٹیکس کٹتا ہے وہ کیا ہم پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یا جب ہم ریٹرن جمع کرا رہے ہوتے ہیں؟ قانون کا حصہ ہے. اچھا, وہ قانون کا حصہ ہے, اس میں انہوں نے تھریشولڈ دیے ہوئے ہیں, مختلف تھریشولڈ کو لے کے 5% سے لے کے وہ 35% تک جو ہے وہ مختلف تھریشولڈ ہیں. جہاں بھی آپ کی آمدنی گرے گی اس آمدنی کے تحت آپ جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے. تو یہ بیسکلی میکینزم ہے. اس میں انڈیویجول بزنسز بھی ہیں, اسی طرح سیلری والوں کا بھی ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ پروگریسو ریٹ آف ٹیکس ہے کہ آپ نے زیادہ ارن کیا اور زیادہ آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے. اتنا عرصہ سر آپ نے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ, بالخصوص آج نیوز پہ بھی اور مختلف اخبارات میں بھی, انٹرویوز میں بھی آپ نے اپنی ریکمنڈیشنز دیں, ہمیں بھی وہ چیزیں اب امپلیمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس فوکس کے ساتھ یا جس ایجنڈا پہ آپ نے چیزوں کو ریکمینڈ کیا تھا, کیا ہم وہ ساری چیزیں اچیو کر لیں گے؟ آج نہیں چلیں, ایک ٹائم کے بعد آ کر صحیح. دیکھیں یہ ایک لمبا سفر ہے, اور یہ کوئی 6 سے 8 سال کی بات ہے کہ پہلے میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اس کی پریزنٹیشن شروع کی, پھر آج ٹی وی سے میں نے مسلسل 6 سال پروگرام کیا. پرپز یہ تھا کہ لوگوں میں آگاہی ہو کہ ٹیکس آپ اپنے لیے دیتے ہیں, اور ہم نے کوشش کی وہ کریٹ کرنے کی. اور ڈیفینیٹلی اس وقت جو آپ کو ہر روز نئی نیوز نظر آ رہی ہے ٹیکس کے حوالے سے, آپ بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے, واچ کر رہے ہوں گے, تو یہ ایک اچھی سائن ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ کوئی چیز سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہی ہے. جتنی چیزیں ایوالو کرتی ہیں اس کے بعد وہ سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں. تو یہ آج ایوالونگ پروسیس ہے, اور آئی ایم شیور کہ سیٹل ڈاؤن ہوگا, اس لیے کہ اب یہ بات ہر سر عام آ گئی ہے کہ جی اب ڈاکومنٹیشن بھی ہونی چاہیے, ٹیکس بھی دینا چاہیے, ٹیکس کیوں نہیں دیا جاتا اور ٹیکس کون نہیں دیتا. تو یہ ایک چیز بہت اچھی آ گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوال میں ہمیشہ وہ کہتا ہوں کہ آپ کسی کے پاس بھی کوئی بھی آپ کے پاس ووٹ لینے آئے تو اس سے پوچھیں کہ آپ کا ٹیکس کے حوالے سے کیا پلان ہے. کہ ہم بات کرتے تھے اپنے پروگرام میں کہ جی نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. تو یہ اس طرح کی چیز اب لوگوں میں آگاہی آنی چاہیے, تاکہ یہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے کہ قوم بھی اس طرح کا شعور رکھتی ہو. ہاں, اب ہمارے یہاں یہ شعور پیدا ہونا پڑے گا, اس لیے کہ اگر یہ پیدا نہیں ہوگا تو ہماری اپنی سسٹینیبلٹی نہیں ہے. اچھا, میں آپ سے سر یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا کہ نادرا نے جب ہماری کمپیوٹرائز شناختی کارڈ آئے, چپ والے NIC آ گئے, اس وقت سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں, اور اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, تو یہی بتایا جا رہا تھا جی FBR اور بہت سارے سسٹمز ایسے آ رہے ہیں. پھر آئرس کے نام سے بھی ایک سافٹ ویئر آیا, اور آپ کی وہ جو چپ ہے اس کے ذریعے سارا ایک ڈیٹا ایک ہی جگہ پر متعین ہوگا, ہر چیز اس میں آپ کی ٹرانزیکشن سے لے کے اثاثے سب چیزیں وہ ہوں گی. کیا یہ بھی کبھی ہوگا پاکستان میں؟ یہ ہو رہا ہے, لیکن اب کیا ہے, انٹیگریشن نہیں کر رہے ہیں. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ صنعت کار جو ہیں, ہم نے سب کی بات کی, جو مینوفیکچرر ہیں, بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کے بارے میں قوم کا ایک یہ بھی رجحان پایا جاتا ہے کہ جی یہ تو کہیں نہ کہیں سے اپنا ٹیکس بچا ہی لیتے ہیں, ان کے پاس تو بڑی ماہرانہ ٹیکس کنسلٹنسیز ہوتی ہیں, بڑے فرم والے ماہر لوگ ہوتے ہیں, اور ان کو بڑی جو ہے نا راستے پتہ ہوتے ہیں چیزیں نکلنے کے. تو کیا ایسا سسٹم بن سکے گا کہ سب کے ساتھ عدل کے ساتھ معاملہ چل سکے؟ دیکھیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے جو قانون ہے نا اس کو سمپلیفائڈ ہونا چاہیے. جو امپریشن ہے نا کہ یہ بڑی ٹیکس کی ٹیم جو ہے وہ اس کا بینیفٹ دے سکتی ہے, تو وہ ٹیکس قانون اگر سمپل ہوگا تو وہ سب پہ اپلائی کرے گا اکراس دا بورڈ. تو وہ اس میں جو جتنی ایمبیگوٹیز ہیں اگر وہ گورنمنٹ نکال دے گی. لیکن سر راستے نکالے ہوئے ہوتے ہیں نا, NGOs ٹرسٹ اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے میکینزم ہوتے ہیں کہ وہ پھر پیسے کو ادھر سے ادھر کر کے چیزیں اپنی سیٹل کر. دیکھیں یہ تو FBR یا ریونیو کلیکٹنگ اتھارٹی کا کام ہے نا کہ وہ اتنا کانشیس ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ دنیا میں ہوتا ہے, اور یہ جب اگر آپ جتنی سویلائزڈ اور ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں بھی لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں ان کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا, ان کو کیپیسٹی بلڈنگ ہونی پڑے گی, کس طرح کے آج کل معاملات چل رہے ہیں اس کے مطابق ان کی جو ہے آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی, ان کو انہانس کرنا پڑے گا ان کی ٹریننگ, ان کی کیپیسٹی کو. سر اب کمنگ بجٹ کے حوالے سے بس مجھے لاسٹ بھی بتا دیں کہ جس طرح ہم نے سیلز ٹیکس کو دیکھا کہ 18% اور اس پہ تاجروں کا, انڈسٹریلسٹ کا, سب کا اپنا اپنا ایک موقف ہے, تو کیا اس قسم کی بھی تھوڑے سے کچھ ریلیکسیشن دینا چاہیے قوم کو, یا IMF کے کہنے پہ کہیں ہم اور کچھ بڑھانے تو نہیں جا رہے ٹیکس؟ دیکھیں IMF کہنے پہ اگر بڑھانے جا رہے ہیں تو حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہائی ریٹ آف ٹیکس, ہائی ٹیمپٹیشن ٹو ایویڈ.
یہ بیسکلی ایک فنومنا ہے. آپ نے جتنا اگر امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو تو اس کو لو ریٹ آف ٹیکس پہ امپلیمنٹ کریں. یہ ضروری ہے اس لیے کہ اگر آپ ریٹ بڑھاتے جائیں گے تو لوگوں کے بعض وقت 18% کے مارجن نہیں ہوتے ہیں, بالکل, تو وہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ان کو کہ اس کو ایویٹ کریں. تو یہ اس کو حکومت کو دیکھنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے پاکستان میں تو ویسے سیل ٹیکس نظام جو ہے اس میں ان پٹ ٹیکس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگر وہ سنگل ریٹ ڈیجٹ میں لے آئیں, لائک 6% پہ لے آئیں اور ہر آدمی اپنے لیول پہ دے, تو شاید برڈن کم بھی ہوگا اور اسپریڈ بھی ہوگا. ٹھیک ہے سر, آئی ایم ریئلی تھینک فل آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں, اور پاکستان کے ٹیکس کے نظام کو مزید بہتر کرنے میں جو آپ کی سالہ سال کی کوششیں ہیں, انشاءاللہ العزیز پاکستان اس سے ضرور مستفید ہو رہا ہے اور ہوگا بھی. آئی ایم ریئلی تھینک فل. انور کاشف ممتاز صاحب پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کی ہی ریکمنڈیشنز کی بنیاد پر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ادارے اپنی پالیسیز کو وضع کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان ہوگا, چاہے چھوٹا تاجر ہو, سروس انڈسٹری سے وابستہ شخص ہو, سیلریڈ کلاس شخص ہو یا بڑا صنعت کار ہو, یہ سب لوگ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیں گے اور خوش دلی سے آنا چاہیں گے. اور 30 اپریل کی یہ ڈیڈ لائن کس حد تک سود مند ثابت ہوگی, آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو آبزرو کیا جائے گا. آج پروگرام آواز میں ہم نے جو بات کی اس پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ فیس بک اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر کے فیڈ بیک دے سکتے ہیں, یوٹیوب پہ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.